अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के अंदर भारत की दरिंदा गासिब फौज ने आज मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। इसके अलावा कश्मीर के दीगर अजला से तकरीबन 5 कश्मीरियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि भारतीय फौज भी कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले में जख्मी हुई है। तकरीबन आज 6 के करीब भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। भारत मुसलसल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कश्मीर के अंदर कर रहा है। निहत्ते शहरियों को, सहाफ़ियों को, वकला को शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आज इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्चुअल इजलास है सालाना, उसमें खिताब भी करेंगे और कश्मीरी मज़ालिम, कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम को उजागर किया जाएगा कि किस तरह से इंसानी हकूक़ की वायलेशन भारत कर रहा है और भारत को दुनिया भर से शदीद मुज़ाहमत का भी सामना है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है कि कश्मीर के मसले को हल किए बगैर दुनिया का अमन नामुमकिन है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद जारी रखेगा। आगे बढ़ लेना काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सानिहा APS हुआ था, जिसमें पेशावर के अंदर एक फौजी स्कूल के अंदर बच्चों पर हमला किया गया था और दर्जनों बच्चे शहीद कर दिए गए थे। इस हवाले से कमीशन की एक बाकायदा रिपोर्ट सामने आई है, जिसे मंजर आम पर लाया गया है, पब्लिक कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान से महाजरीन के रूप में दहशतगर्द आए, जिन्हें मकामी लोगों ने सहूलत फराहम की, लेकिन सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द बच्चों को शहीद करने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल काम पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान से भारत की साजिशें जारी हैं और अफगान महाजरीन के रूप में या फिर दीगर दहशतगर्दों के रूप में भारत दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजकर बदअमनी को हवा देता है। लेकिन अब अफवाज पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन करके दहशतगर्दों का सफाया कर रही है। इसके अलावा खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने एहतजाज किए हैं। भारत के अंदर जिन 14 हिंदुओं को कत्ल किया गया था कि मोदी की हुकूमत उन्हें अपने यहाँ बुलाकर नेशनलिटी की लालच देती है, लेकिन फिर उन्हें मुनासिब सहूलियात नहीं दी जाती और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। गालिबन जोधपुर के अंदर ये वाक़या पेश आया था, जिसमें हिंदू ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया था। इस पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है कि भारत के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय हुकूमत दावा कर रही है कि वो चीन के साथ A to Z तमाम मामलात पर मुकम्मल जो मुज़ाकरात हैं वो करना चाहते हैं, तमाम जो तनाज़ात के जो पॉइंट्स हैं उनको हल करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने कहा है कि चाइना सिर्फ पेंगोंग झील पर ही मुज़ाकरात करना चाहता है, इसलिए इससे वाज़ेह होता है कि चीन भारत के साथ मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है। जबकि नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि चीन और भारत की जानिब से मौसम सरमा की वजह से वहाँ जो फ़ौजी साजो सामान है, जंगी साजो सामान है, वो पहुँचाया जा रहा है और ताहाल कशीदगी बरकरार है, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जाहिर सी बात है नाज़रीन काम, चीन पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा है, तो भला वो कैसे आसानी से अपनी फ़ौजें पीछे हटा लेगा। हमारी इतलात ये है कि 3000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन ने भारत से कब्जे में लिया हुआ है और 7 मशरकी रियासतों में भी चीनी फ़ौज में इजाफा जारी है और भारत परेशान है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत के अंदर किसानों ने कई सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, शहरों को जाम कर दिया है। मोदी की जानिब से एक ऐसा बिल लाया गया था जो किसान मुखालिफ बिल था, जिसके खिलाफ किसानों ने पूरे भारत को जाम करने की धमकी दी है कि मोदी उनके हकूक पर डाका डाल रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, मोदी के आने के बाद भारत के अंदर गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और लोग सड़कों पर आए हैं। कहा जाता है गुज़श्ता 6-7 सालों के दौरान भारत की इकॉनमी 60% से ज़ायद वो गिरावट का शिकार हुई है और इसमें लोग भी तकरीबन 60 से 70% लोग बेरोजगार हुए हैं। यहाँ तक कि किसानों को भी मुनासिब जो सहूलियात हैं वो नहीं दी जाती हैं। किसान मुखालिफ बिलों के ज़रिए से उनके हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है और उनके पैसों को हुकूमत लूट कर खा रही है।
آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے واشنگٹن کے اندر امریکی حکام کو آگاہ کیا ہے کہ انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ جاری ہے اور اس میں فریقین ایک دوسرے پر اعتماد تو کر رہے ہیں اور مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ جلد مذاکرات حتمی نتیجے تک پہنچیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کچھ مشکلات بھی ہیں اور یہ مشکلات ان عناصر کی جانب سے ہیں جو اس معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، جو افغانستان کے اندر قیام امن نہیں چاہتے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، یہ وہ عناصر ہیں جیسا کہ اشرف غنی کی حکومت ہو گئی، امراللہ صالح جیسے لوگ ہو گئے، یا پھر بھارت اور اسرائیل جیسے لوگ ہو گئے جو افغانستان سے امریکی افواج کے حامی نہیں ہیں، انخلا کے حامی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام طالبان کے ساتھ جو بین الافغان مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس میں ڈیڈ لاک برقرار ہے اور طالبان بھی حملے کرنے کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر این ڈی ایس کے ایک بڑے ضلع کاپسیہ کے جو سربراہ تھے انہیں طالبان نے مار ڈالا ہے، جبکہ طالبان کی دیگر مختلف صوبوں میں کارروائیوں میں 33 کے قریب اہلکار مارے اور زخمی ہوئے ہیں، اور طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ماتحت علاقوں میں 39 شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں 2 بچے اور خواتین کہا جاتا ہے شہید ہو گئی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ چین سے ہے۔ ناظرین کرام چین کا صوبہ سنکیانگ مسلمانوں کا صوبہ شمار کیا جاتا ہے، جسے شمالی ترکستان کا نام بھی دیا جاتا ہے، جہاں ایغور نسل کے مسلمان بستے ہیں۔ دنیا بھر کے میڈیا پر یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ چائنا صوبہ سنکیانگ کے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، زبردستی ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے حراستی کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، جن کی تعداد 15 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اور ایسی کام اب جو برطانیہ کا مشہور اخبار ہے دی گارڈین، اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آسٹریلوی تھنک ٹینک نے باقاعدہ رپورٹ لی ہے سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے سے، اور وہاں اس گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں کی جو مقامی رپورٹرز ہیں ان کی مدد سے یہ دریافت کیا ہے، یہ تحقیق کی ہے کہ صوبہ سنکیانگ کے اندر مسلمانوں کی ہزاروں مساجد کو یا تو شہید کر دیا گیا ہے یا انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 24,000 سے زائد مساجد موجود تھی صوبہ سنکیانگ کے اندر چینی حکومت کے مطابق، لیکن اب ان کی تعداد 15,000 سے بھی کم رہ چکی ہے اور 30% کے قریب مساجد کو گرا دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے اس سے زیادہ کو متاثر کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے ناظرین کرام کے صوبہ سنکیانگ کے مسلمان شدید پریشانی میں ہیں، اگرچہ چائنا کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مغربی پروپیگنڈا ہے، اور چونکہ برطانیہ، یورپ، مغرب چین کی ترقی کے خلاف ہے اس لیے وہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام چین کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح طور پر ایسے حقائق بھی نہیں آئے، وہاں کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی نہیں لائی گئیں، اور وہاں میڈیا کو بھی اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہاں کی خبروں کو باہر لایا جائے۔ یہی وجہ ہے ترکی کے اندر بہت سے غور نسل کے مسلمان ہیں جو اس طرح کے حوالے سے اس طرح کی رپورٹیں سامنے لاتے رہتے ہیں اور چین کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اگر واقعی وہاں پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے تو چینی حکومت سے بات چیت کر کے اس اقدام کو روکنا چاہیے، جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ ترکی نے یورپ اور امریکہ پر واضح کر دیے ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور یورپ کو بھی سمجھنا چاہیے ترکی کے حقوق کو۔ اس حوالے سے ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئندہ ہفتے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو دورہ کر رہے ہیں یونان کا، جہاں امریکہ کا تعاون دیکھا جائے گا، امریکہ تعلقات کو، معاملات کو دیکھے گا، اور دیگر یورپی ممالک کو بھی امریکہ یونان کا ساتھ دینے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اٹلی کا دورہ شیڈول ہے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا، لیکن ترکی واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اپنے حقوق کا تحفظ کرے گا اور اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ 2014 کے اندر دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا جس میں 33 کے قریب ترکی کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے جس میں 82 کے قریب کرد باغی اور دیگر دہشت گردوں کو آج ترکی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور امریکہ سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ایک اعلیٰ سطحی عہدیدار ڈیوڈ ہل نے دعویٰ کیا ہے
کہ جب سے اسرائیل کے عربوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے ہیں تو اب امریکہ کو ایران سے مشرق وسطیٰ میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب اسرائیل اور عرب مشترکہ طور پر امریکہ کے اتحادی ہیں اور وہ ایران کو اچھی طرح سے سبق سکھا سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ عربوں کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، اسرائیل کی اکانومی ترقی کرے گی۔ جبکہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ 27 سال کے بعد سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے امریکہ نے نکالنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آئندہ جو عمان ہے اور اسی طرح سے سوڈان، یہ دونوں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ ناظرین کرام شام کے اندر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران روسی طیاروں نے شدید بمباری کی ہے جس میں درجنوں شامی زخمی ہو گئے ہیں، اور وہاں پر جو وائٹ ہیلمٹ تنظیم ہے جو وہاں شامی مسلمانوں کی مدد کرتی ہے اور جنگی میدان میں جا کر وہاں معاملات کو سنبھالتی ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، ایمرجنسی کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ترکی کے جو فوجیں ہیں وہ بھی آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ روسی درندے بشار الاسد کے ساتھ مل کر وہاں نہتے شامی شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے خفیہ میزائلوں کے ذریعے سے شام کے اندر القاعدہ کے بڑے بڑے لیڈروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ جبکہ ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کرد باغی شام کے بشار الاسد کو اور اسی طرح سے امریکہ کو پیٹرول کے ذریعے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق اور مصر سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بغداد ایئرپورٹ پر اور اسی طرح سے بغداد کے اندر سفارت خانوں پر حملوں کے بعد واشنگٹن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب امریکہ اپنا سفارت خانہ بغداد کے اندر بند کر سکتا ہے، اور دوسری جانب جو عراقی حکومت ہے اس پر پریشر بڑھ چکا ہے۔ الحشد الشعبی کے دفتر کو بغداد ایئرپورٹ پر سیل کر دیا گیا ہے، اور ایران نواز جو مسلح جنگجو ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ مصر کے اندر 5ویں روز بھی احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ آج جمعے کے روز بڑے پیمانے پر مصر کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے اور ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کو ہٹانے اور استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ درجنوں مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام شمالی کوریا جنوبی کوریا کے تنازع کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون نے پہلی مرتبہ جنوبی کوریا کے فوجی کے مارے جانے پر معافی مانگی ہے اور اظہار افسوس کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، دونوں پڑوسی ملک ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، لیکن اب پہلی مرتبہ ان کی جانب سے معافی مانگنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی بیوی سب سے زیادہ وائٹ ہاؤس کا جب دورہ کرتے ہیں تو لانڈری استعمال کرتے ہیں، میلے کپڑے دھلوانے کے لیے سب سے زیادہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی بیوی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیگ کو بھر کر لے جاتے ہیں اور اپنے پرانے میلے کپڑے وہاں وائٹ ہاؤس میں جا کر مفت دھلواتے ہیں۔ اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ اور دنیا بھر کے میڈیا میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔